अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तारीख की गाड़ी मजीद आगे बढ़ती है और हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में पहुंच जाते हैं। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर तक हमने 10 सदियों का सफर किया है अब तक। और आप देखिए हम कितना टाइम ट्रेवल कर रहे हैं ना। तो कुरान हमें तारीख के मुख्तलिफ अदवार का जायजा करवा रहा है किसी टाइम मशीन में बिठाकर। और कुरान किसी ट्रेवल गाइड की तरह हमें वाकयात के सिर्फ अहम हिस्से सुना रहा है और हमारा फोकस इधर उधर भटकने नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है बल्कि उनके अहद के एक और रसूल जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, इनका और इनकी कौम का तज़किरा है। और वो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। आयत नंबर 80 से 84 तक हम इनका अहवाल पढ़ेंगे। जी, आयत नंबर 80। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। और लूत को अल्लाह ने भेजा, यानी और जब इसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम बेहयाई के कामों को आते हो जिसके ऊपर सबकत नहीं की किसी ने भी तमाम जहान वालों में से, यानी तुम कोई ऐसा गुनाह कर रहे हो जो पूरे जहान वालों में से किसी ने नहीं किया। और आतू अतातून अल्फाहिशा, और वो गुनाह क्या है कि तुम बेहयाई की तरफ आते हो। तो इसमें आप ये देखिए कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और अपने चचा के साथ इराक से निकले थे। और कुछ मुद्दत तक शाम, फिलिस्तीन और मिस्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही रहे। वो दावत और तबलीग करते थे, ये देखा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने इनको पैगंबरी के मनसब से सरफराज फरमाया और एक बिगड़ी हुई कौम की इस्लाह पर मामूर किया। वो कौम अहले सदूम थी, यानी सदूम के इलाके और सदूम और गामूरा की बस्तियां थी जहाँ पे इनको भेजा गया था। और इनका जो है ना वो अखाहुम का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये इनकी रिश्तेदारी तो हो गई थी इस कौम के साथ क्योंकि इन्होंने शादी वहां पे की थी, लेकिन ये उस कौम से बिलोंग नहीं करते थे। अच्छा, इसके बारे में ये देखिए कि ये कौम इस इलाके में रहती थी जिसे आजकल शर्क़ उर्दन कहा जाता है और इराक और फलस्तीन के दरमियान में वाक़या है। बाइबल में इस कौम की जो सदर मकाम है उसको सदूम बताया गया है, जो या तो डेड सी के करीब किसी जगह पे वाक़या था या फिर अब डेड सी में वो गर्क हो चुका है। तलमूद में लिखा है, जो कि यहूदियों की किताब है, कि सदूम के अलावा इनके चार बड़े बड़े शहर और भी थे, उन्हीं की उन सब पे मबूस हुए थे लूत अलैहिस्सलाम। और इन शहरों के दरमियान का इलाका बिल्कुल बाग जैसा इलाका था, यानी वो गार्डन्स थे सारे के सारे, और मीलों तक बागात ही बागात थे, जिसको देख के इंसान के ऊपर एक मस्ती की कैफियत तारी होने लगी। लेकिन आज इस कौम का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। और ये भी बल्कि मुतय्यन नहीं हो सकता कि इनकी बस्तियां ठीक किस मकाम पे वाक़या थी। सिर्फ जो डेड सी है वही इनकी यादगार के तौर पर रह गया, या वो बहरे लूत। तो अब मैंने आपको जो मैप भेजा है उसमें आप देख लीजिए कि जो मदाइने सौले हैं उसके थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे, ये शुमाल मगरबी हिस्सा ही बनता है, तो आपको ये एरिया इनका नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे ना हजरत लूत अलैहिस्सलाम की को भेजा गया था। अब लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तुम क्या फाहिशी को आते हो। फाहिशा खुली बदकारी और बेहयाई को कहते हैं। और सवालिया अंदाज, क्योंकि सवालिया अंदाज आयत में हमें नजर आ रहा है, तो इस अमल की नफरत और कराहत को बढ़ाने के लिए है। कौन सी फाहिशा है इसका नाम इस आयत में जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि ये इतनी आम तरह की बदकारी और बेहयाई का काम था उनकी कौम के लिए कि नाम लिए बगैर ही हर शख्स को मालूम था कि किसका जिक्र हो रहा है, किस चीज का जिक्र हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की फाहिशा का इर्तकाब दुनिया में और किसी ने नहीं किया था। तो पिछले वाकयात की तरतीब अगर हमारी आंखों के सामने हो तो एक वाज़ेह डिफरेंस हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या? कि पिछले अंबिया की तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज तौहीद और शिर्क, यानी तौहीद की दावत और शिर्क के इनकार के साथ नहीं किया, बल्कि कौम की बुराई यानी इनकी बेहयाई को मौजू बनाया है। तो क्या कौम में फिर शिर्क मौजूद नहीं था? और था तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर इसको इग्नोर किया? क्या ये बात थी? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि बुराई बुराई में भी फर्क होता है। इंसानों के अंदर मुख्तलिफ तरह की बुराइयां पाई जाती हैं और पाई जा सकती हैं, मगर ऐसी बुराई जो किसी इंसान के अंदर आदत की हैसियत से मौजूद हो या किसी सोसाइटी में फैशन के तौर पर पाई जाती हो, वो इसी सूरत में हो सकती है कि इस सोसाइटी का जो इज्तमाही जमीर है, जो इज्तमाही फितरत है, वो बिल्कुल मस्ख हो चुकी है। और जहां किसी कौम का ऐसी किसी रसूल का ऐसी कौम से वास्ता पड़ जाए तो वहां असल काबिल तवज्जो चीज उस बुराई से
اصلاح کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دعوت کا نمبر آتا ہے۔ اب مثلاً ایک شخص جو ہے وہ غلاظت کے ڈھیر میں گرا پڑا ہے، کسی نالے میں گرا ہوا ہے، تو کیا ہم اس کو اللہ کی دعوت دیں گے؟ پہلے نہیں، پہلے ہم اس کو اس غلاظت سے نکالیں گے، صاف سوف کریں گے، تو پھر اس کے بعد اس کو اللہ کی دعوت دی جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی غلاظت تھی جس میں لوط علیہ السلام کی قوم ڈوب چکی تھی۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 81، وہاں پہ وضاحت ہے اس کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوتا من دون النساء، بے شک تم البتہ شہوت کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو عورتوں کے علاوہ۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ تو ایک بات پھر سے تازی کر لیتے ہیں، کیونکہ شروع میں ہم نے وہ شیطان کا قصہ پڑھا تھا کہ شیطان انسان کی موڈیسٹی پر، اس کے حیا پر حملہ کرتا ہے، یہ بات ہم نے شروع میں پڑھی۔ اب یہ لوگ کس طرح کے مرض میں، کیا ان کے اندر غلاظت بھری ہوئی تھی کہ یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، ہومو سیکشولیٹی۔ مرد جو ہے نا وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، اور انہوں نے فطری طریقہ چھوڑ دیا تھا۔ فطری طریقہ کیا ہے؟ نکاح، اور نکاح کسی خاتون سے کرنا، لیکن یہ چیز وہ چھوڑ چکے تھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بے حیائی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، یہ ایک بلین ڈالر انڈسٹری بن چکی ہے۔ اس میں لوگوں کا پیسہ انوالو ہے، اور وہ کس کس طریقے سے ایسا کرتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا تو سب سے بڑا ذریعہ ہے نا اس کا، اور بات شروع تو فیشن کے نام سے ہی ہوتی ہے، پھر انٹرٹینمنٹ پہ بات جاتی ہے، اور پھر پورنوگرافی، فوش کنٹینٹ دکھا کر لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے، اور پھر پولیٹیکل ایجنڈاز اس کے الگ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات کہ پولیٹیکل ایجنڈاز جڑے ہوتے ہیں اکنامک ایجنڈاز کے ساتھ، پیسے کی گیم ہے ساری۔ مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان جو ہے وہ ہم جنس پرستی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور اگر اس گلوبل ولیج میں اخلاقی برائیاں ہوں گی تو مسلمانوں میں بھی ضرور ہوں گی۔ دیکھیں LGBTQ، یہ مخفف ہے، یہ ٹرم آپ نے سن رکھی ہوگی۔ یہ کس کا مخفف ہے؟ لیزبین، گیز، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر، کوئر، ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے بھی۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں وہ میرا جسم میری مرضی، کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر وہ فریڈم آف جینڈر ایکسپریشنز، یہ ٹرم میں یوز کر رہی ہوں، کائنڈلی آپ ان کو دیکھ لیجیے گا خود بھی۔ فریڈم آف جینڈر ایکسپریشن کا قانون پاکستان میں پاس ہونا ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پر، تو نتیجہ کیا ہے اس چیز کا؟ ہم جنس پرستی کا فروغ، اور اب مطلب لوکلی گلی گلی ایسے واقعات جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے کہ بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا؟ اب ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ سب سے پہلے ہمارا کام ہے ہم اپنی حیا کو سیکیور کر کے رکھیں۔ میں نے کیونکہ سوشل میڈیا سے بات شروع کی تھی، تو وہاں پہ اس طرح کے کانٹینٹ کی اوپر رسائی بہت آسان ہو چکی ہے۔ دیکھیے کچھ ٹائم پہلے تک نا، یعنی کوئی 20-25 سال، بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ کانٹینٹ تب بھی موجود ہوتے تھے، لیکن ان کے اوپر رسائی اتنی آسان نہیں ہوتی تھی۔ لوگ کیونکہ وہ VCR پہ فلمیں وغیرہ دیکھتے تھے، CD پلیئرز ہوتے تھے، تو نہیں نہیں دیے جاتے تھے، یہ عام چیز نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر عام ہو چکی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو کوئی اس طرح کا کانٹینٹ دیکھتا ہے، لوگ فیسینیٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے، حالانکہ کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھتا، اللہ ماشاءاللہ سب اس کو اکیلے ہی دیکھتے ہیں، لیکن اکیلا دیکھ کر بھی وہ اپنی حیا کے اندر ایک کریک تو ڈال دیتے ہیں۔ جب کریک ڈال دیتے ہیں تو ویکنس کریٹ ہو گئی، اب اس کریک کو شیطان مزید مینیپولیٹ کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا حالات نظر آتے ہیں ہمیں معاشرے میں؟ کیا حیا نظر آتی ہے؟ اب دیکھیں نظروں کی حیا ختم ہو چکی ہے۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے اب اس کا کہ ہم نے، جو بھی کوئی اس کے اندر جا چکا ہے اب، کہ توبہ کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو بھی اس فتنے کے ساتھ، فتنے کا سے میری مراد ہے اس موبائل فون کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑیں۔ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہو، کیونکہ اب ان چیزوں سے ہم بچوں کو دور بھی نہیں رکھ سکتے کہ نہیں بالکل نہیں ہاتھ لگانا۔ سم ٹائمز ان کو کچھ اسائنمنٹس ایسی ہوتی ہیں، بڑی کلاسز میں بچے ہوتے ہیں، ان کو کچھ ریسرچ ورک کرنا ہوتا ہے، کچھ اپنے کچھ لائک اپنے ہوم ورک وغیرہ میں جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، تو کوئی لیپ ٹاپ ہو گھر میں، یا ڈیسک ٹاپ ہو جو سب کے سامنے ہو، بچے جو بھی ایکٹیویٹی کریں وہ سب کے سامنے سب کو نظر آ رہی ہو۔ اس کے علاوہ کچھ سافٹ ویئر ہیں پیرنٹل چیک ہوتا ہے جن کے اوپر، اس طرح کی چیزیں انسٹال کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ ٹرسٹ کے نام پہ بچوں کو ان کے اون پر چھوڑ دینا، یہ حماقت کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جن کا ظاہر ہے کہ جرم ہونے سے پہلے ہم نے اس کی پریکاشنز لینی ہے کہ وہ نہ ہو۔
سو اللہ تعالیٰ نے کہا، آخر میں ان کو کہا گیا کہ بل انتم قوم مسرفون، کہ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی حد سے بڑے ہو۔ کس حد سے گزرے ہیں؟ کہ انسان کے اندر یہ جو جنسی جذبہ ہے یہ تو نیچرلی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فلفل کرنے کی کا بھی طریقہ بتایا، حلال طریقہ بتایا، لیکن مسرفون کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی فلفلمنٹ کے لیے غلط راستوں کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اس کو اور ہمیں کیئرفل بنائے۔ اب آگے دیکھتے ہیں 82 میں، وما کان جواب قومه، اور نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا یہ کہ انہوں نے ان کے قالو، انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ کچھ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ انہم کو یہاں پہ انڈر لائن کر لیجئے، اگلی آیات میں اس کا ریفرنس آئے گا۔ تو حضرت لوط کا آپ دیکھیں کہ ایک ایک فطرہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، اور فطرت کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی، لیکن جن کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو، بھلا ان پہ کیا اثر پڑنا ہے اس کا؟ تو کہتے ہیں کہ لوط کو ہی نکال دو، اتنے پاک باز لوگوں کا ہماری سوسائٹی میں کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی یہ کیسی آپ دیکھیں کہ معاشرے کے بگاڑ کی آخری حد ہوتی ہے، کہ بگڑتے بگڑتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے اپنی ناک کٹوا بیٹھتے ہیں، اور پھر ناک کٹا ہونا فیشن بن جاتا ہے، اب جس کے منہ پہ ناک ہوگی وہ عجیب ہوگا۔ تو پاکیزہ ہونا یعنی کہ ایک نفرت کی علامت بن چکا ہے ان کی سوسائٹی میں، اور وہ اس کو گوارا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ صرف بے حیا، بد کردار اور بد اخلاق ہی نہیں تھے، بلکہ اخلاقی پستی میں اس قدر گر گئے تھے کہ جو چند چند لوگ بھی، آپ کو پتا ہے کہ کتنے تھے، آگے جا کے بات ہوگی، کہ وہ ان کو جو نیکی کی طرف بلاتے تھے اور برائی پہ ٹوکتے تھے، ان کا وجود ہی قبول کرنا ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ یعنی اتنے غرق ہو چکے تھے کہ اپنی اپنی گندگی میں، کہ اصلاح کی کوئی آواز برداشت نہیں کر سکتے تھے، جو تھوڑا بہت پاکیزگی کا ایلیمنٹ رہ گیا تھا اس کو بھی کہتے تھے کہ نکال دیں۔ تو اس حد تک جب کوئی قوم پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا سا بھی ایلیمنٹ باقی نہ بچے، پھر اس کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رہتا، کیونکہ جو گلے سڑے پھل ہوتے ہیں نا، ان کو پھر ٹوکری سے نکالا جاتا ہے، اس لیے تاکہ باقی بھی پھل جو ہیں وہ خراب نہ ہو جائے۔ سو اب دیکھیں کہ دور جدید کی جاہلیت میں آج آج کون انڈیزائربل ہے؟ وہ جس کے منہ پہ ناک ہے؟ تو کون؟ جو تھوڑا سا حیادار ہے اور حیا کی بات کرتا ہے، حیا کے تقاضوں کی پاسداری ہوتی ہے جس کے پاس، اب وہ آؤٹ کاسٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے ہی ہے۔ سو اس کے بعد کیا ہوا جی؟ کہ فَأَن جَيْنَاهُ، آیت نمبر 83 دیکھیے، فَأَن جَيْنَاهُ، پھر ہم نجات دی ہم نے اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو آیت نمبر 82 میں جو ان ہوم کا لفظ تھا، اس سے معلوم ہوتا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ اہل ایمان لوگ بھی تھے، کیونکہ ہوم کا جو ضمیر ہے وہ پلورل کے اوپر وہ آتی ہے، تو زیادہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اور بھی تھے ان کے ساتھ، لیکن اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کے گھر والوں کے سوا کوئی بھی ان پہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اور گھر والوں میں سے بھی کون؟ دو بیٹیاں، بیوی شامل نہیں تھی اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے کہ وہ نظریاتی طور پر اپنی قوم کی فیور کرتی تھی، کیونکہ اس کا تعلق اس کی ایک قوم کے ساتھ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جیسے پہلے ذکر ہوا عراق سے آئے تھے، لیکن وہ وہاں کی لوکل تھی۔ تو بعض اوقات خاندان کی محبت اور قومی عصبیت بھی راہ حق کو قبول کرنے کے آڑے آ جاتی ہے۔ تو قرآن نے خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوگا، آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ بار بار اس بات کو دہرایا جائے گا کہ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ تو اس سے ہمیں کیا نتیجہ نکلتا ہے ہمارے لیے؟ کہ ایک رسول کی بیوی ہونا بھی کچھ کام نہیں آتا۔ نجات یعنی اللہ کی پکڑ سے یہ بات نہیں بچا سکتی کہ نبی کے رشتہ دار، اور راہ نجات صرف ان لوگوں کے لیے کھلتی ہے جو خود اس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو اپنا راستہ دکھاتا ہے جو مخالفتوں کے باوجود اللہ کے راستے پہ ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 84، وَأَمْطَرْنَا، اور برسائی ہم نے علیہم مطرا، ان کے اوپر ایک بارش، فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ اب ان کا عذاب ان کے اوپر کیا آیا اور اس کی کیا نوعیت تھی؟ کہ ان کے اوپر ایک بارش ہوئی، مطر، مطر بارش کو کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی پانی والی بارش نہیں تھی عام، بلکہ ایک خاص بارش تھی، پتھروں اور کنکروں والی بارش، اور قرآن کے بیان کے مطابق ہر پتھر نشان زدہ تھا، کہ کس کو لگنا ہے اس پر علامت تھی۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پر کی نوک سے اٹھایا
اور اوپر آسمان تک لے گئے، وہاں پہ اس کو الٹا کیا اور پھر نیچے گرا دیا، اور اوپر سے پھر پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ تو یہ ہوا ہے پھر ان کا انجام، اس قوم کا، یعنی ایک عبرتناک انجام ہوا۔ اب ایک تو ایک اسائنمنٹ میں آپ کو دوں گی کہ یہ جو عمل قوم لوط ہے، یہ غیر فطری عمل ہے۔ تو کس طرح سے یہ غیر فطری ہے، اور اس کی کیا نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں انسان کی اپنی ذات کے اوپر، سائیکولوجیکلی بھی، فزیولوجیکلی بھی، اور معاشرے کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے ورک آؤٹ کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا یعنی کائنڈ آف اسائنمنٹ ہوگی انشاءاللہ۔ ہم پوائنٹس آپ لوگوں نے گروپ میں شیئر کر دینے ہیں، پھر میں ان کی فائنڈنگس اور کچھ میں بھی جو فائنڈنگس میرے پاس بھی ہیں، پھر میں ان کو ملا کے نا انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ آ، عمل قوم لوط جو ہے نا وہ ایک بدترین گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ ایک قوم کے اوپر غضبناک ہوا۔ اس کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کرنا اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے، اور یہ کہ اس جرم کو جو بھی اس جرم کا ارتکاب کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ حدیث میں مختلف روایات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان میں سے ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ کسی میں اس حکم پر اتنا اضافہ ہے کہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، اور کسی میں ہے کہ اوپر اور نیچے والا دونوں سنسار کیے جائیں گے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا یعنی اس طرح کے جرم کا، اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہیں کی جا سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ صحابہ اکرام میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا طریقہ کار تھا، اور پھر اس کے بعد جو فقہا ہیں ان کا کیا طریقہ کار تھا۔ تو ان کی آراء ہیں، پہلے صحابہ اکرام میں سے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو جلا دیا جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اتفاق کیا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے یہ تھی رضوان اللہ علیہ کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان پر گرا دی جائے۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت پر ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ یہ صحابہ کی مختلف آراء ہیں اس جرم کے بارے میں۔ فقہا جو ہیں ان میں امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فاعل اور مفعول واجب القتل ہیں، خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ امام شیبی، امام زہری، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے۔ سعید بن مسیب، عطا، حسن بصری، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور اوزاعی رحمہ اللہ کی رائے میں اس جرم پر وہی سزا دی جائے گی جو زنا کی سزا ہے، یعنی کہ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور جلا وطن کر دیا جائے گا، اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں اس پر کوئی خاص حد مقرر نہیں ہوتی، بلکہ یہ فعل تعزیر کا مستحق ہے۔ تعزیر کا مطلب کیا ہوگا کہ جیسے حالات اور ضرورت ہوگی قاضی وقت اس کے مطابق اس کی کوئی سزا متعین کرے گا، اور ایک قول امام شافعی کا بھی اسی طرح سے مل جاتا ہے۔ اب یہ بات معلوم رہے کہ یہ بات بھی آدمی کے لیے حرام ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ عمل قوم لوط کرے۔ ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ عورت سے یہ فعل کرنے والا ملعون ہے۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ اللہ اس مرد کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو عورت سے اس فعل کا ارتکاب کرے۔ ترمذی میں آپ کا یہ فرمان ہے کہ جس نے حائضہ عورت سے مجامعت کی یا عورت کے ساتھ عمل قوم لوط کا ارتکاب کیا یا کاہن کے پاس گیا، اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کی، اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ اس کی سزا کے بارے میں کچھ ڈسکشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دنیا میں اب بھی کوئی یہ جرم کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے نظر رکھنی ہے اپنے اوپر، اپنی حیا کو سیکیور کرنا ہے اور اپنے رب سے مدد مانگنی ہے کہ وہ ہمیں ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ساتھ میں ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔